बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हामिदुन हामिद अज़हबता इलल कुवैती या मुहम्मदु, ए मुहम्मद क्या आप कुवैत गए। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो ज़हबता जो है ये फ़ेल मादी है और पास्ट टेंस, और ये इस्तेमाल किया जाता है वो शख्स जो आपके सामने हो, वाहिद हो और मुज़क्कर हो। क्या आप कुवैत गए थे ए मोहम्मद, गए थे तो ये पास्ट टेंस है, और बात हो रही है या मोहम्मदू, और ये या मोहम्मदू जो है ये आपके सामने है। तो अगर एक शख्स जो आपके सामने हो उसके लिए आप पास्ट टेंस या फ़ेल मादी इस्तेमाल करना चाहें तो फिर हम कहेंगे अज़हबता इलल कुवैती या मोहम्मदू। और हमें पता है कि कुवैत के नीचे ज़ेर जो है ये इला की वजह से है, और अल के साथ सॉरी कुवैत के साथ जो अल लगा हुआ है ये अल ज़ाइदा है, इसका कोई माना नहीं होता। मोहम्मदुन मोहम्मद, नाम जी हाँ, ज़हबतु ओके ज़हबतु मैं गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी टाइपो है, ये देखिए आप यहाँ पे कि जब भी पास्ट टेंस आएगा तो जब आप कहेंगे ज़हबतु तो फिर उसमें जो तीसरा हर्फ होगा वो साकिन होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़हबता, और इसी तरह से ज़हबतु, तो यहाँ पे जो तीसरा हर्फ है ये साकिन होगा। तो मोहम्मद कहता है नअम, जी हाँ, ज़हबतु हाँ मैं गया था, ये भी पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे ये आप देखिए नसरा, दरबा, फतह और समिया। मैं आपको 4 अफ़आल दे रहा हूँ, नसरा, दरबा, फतह और समिया। इंशाल्लाह ये आपने याद करने हैं, और हम इतना इनको बार-बार रिवाइज़ करेंगे, बार-बार रिवाइज़ करेंगे कि इंशाल्लाह ये आपको वैसे ही खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करें। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि अरबी में जो यानी पास्ट टेंस होता है फ़ेल मादी, वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी गाइब वाहिद मुज़क्कर के साथ शुरू होता है। जैसे हम कहते हैं नसरा उसने मदद की, उसने यानी वो एक एक बंदा जिसने मदद की। दरबा उस एक शख्स ने या उस एक बंदे ने मारा। फतह उस एक बंदे ने खोला, और समिया उस एक शख्स ने या एक बंदे ने सुना। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे जैसे ज़हबता है और ज़हबतु है, इसी तरह से आपने नसरता, इसी तरह से दरबता, फतहता, समेता, और फिर आप जब कहते हैं कि मैंने मदद की थी तो आप कहेंगे नसरतु। और अगर आप कहते हैं कि मैंने मारा था, दरबतु, और मैंने खोला था दरवाज़ा या कोई भी चीज़, फतहतु, और मैंने सुना था, समेतु। तो ये अब आपने इन 4 अफ़आल की प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अफ़आल है इंशाल्लाह। और ये जब हम फ़ेल मादी शुरू करेंगे या मुदारे शुरू करेंगे तो फिर उस वक्त भी ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नसरा, दरबा, फतह और समिया। और अगर आप इसी पैटर्न के साथ या इसी तरतीब के साथ याद कर लें तो वो इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब ये पास्ट है नसरा, और आपने क्या बनाना है, आपने मदद की, तो सेम पैटर्न नसरता, और मैंने मदद की नसरतु। तो अब देखिए कि जब आप कहते हैं कि आपने मदद की तो ता के ऊपर ज़बर है, और जब आप कहते हैं मैंने मदद की तो ता के ऊपर पेश है। इसी तरह से आप कहना चाहते हैं मैंने सुना तो आप क्या कहेंगे, समिअतु। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अ, खोला तो फतहतु। और इसी तरह से आपने मदद की तो होगा नसरता, और इसी तरह से आपने मारा तो ये होगा दरबता। तो इंशाल्लाह अब ये आपने प्रैक्टिस करनी है। हामिदुन हामिद व ज़मीलु का अइना अबूहु, और आपका क्लासमेट या क्लास फेलो उसका बाप कहाँ है। का अटैच्ड प्रोनाउन अगर आपको याद हो, दमीर मुत्तसिल, और ये नाउन के साथ इसम के साथ आ रहा है, तो जब भी अटैच्ड प्रोनाउन इसम के साथ आएगा तो ये कंस्ट्रक्शन हमेशा मुदाफ मुदाफ इलैही बनेंगी। व ज़मीलु का, और तुम्हारा हम जमात, अइना अबूहु उसका बाप कहाँ पे है। तो यहाँ पे हु रिफर्स टू फादर, उसका बाप। अइना अबूहु उसका बाप कहाँ पे है। मोहम्मदुन अबूहु फिल याबानी उसका बाप जापान में है। अब हु एज जैसा कि हमें पता है कि अटैच्ड प्रोनाउन है, और ये अबू के साथ आया है, और आपको पता है कि जब अबुन के साथ अटैच्ड प्रोनाउन आएगा तो फिर इसमें एक वाव का इजाफा किया जाएगा, तो ये बन जाता है अबूहु फिल याबानी उसका बाप जापान में है।
हुआ ताजिरुन कबीरुन, वो एक बड़ा ताजिर है। अब आपको ये भी पता है कि ताजिरुन जो है ये मौसूफ है, कबीरुन जो है ये सिफा है, और ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। और मुरक्कबात हमने पढ़ लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कबात पढ़ने के बाद हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमें पता चलता है कि ये कैसे इनकी एंडिंग कैसे होगी। जैसे हुआ तो मुब्तदा है और हमें पता है कि इसकी एंडिंग फिक्स्ड है, यानी ये मबनी है। लेकिन ताजिरुन के ऊपर दो पेश आ रही है। अब कबीरुन के ऊपर दो पेश क्यों आ रही है, ये हमें पता है कि इसके ताजिरुन के ऊपर दो पेश इसलिए आ रही है कि ये ख़बर है और ये मौसूफ है, और कबीरुन के ऊपर दो पेश इसलिए आ रही है क्योंकि ये सिफत है। तो अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अब हमारे लिए आसान होती जा रही हैं। अलक अखुन या मोहम्मदु, क्या तुम्हारा कोई या क्या तुम्हारा एक भाई है ए मोहम्मद। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी या नोट की होगी कि ये हरफ जर ली यहाँ पे ज़बर में तब्दील हो गया, लका हो गया है। ये बेसिकली तो आपको पता है कि हरफ जर ली जो है ये ज़ेर के साथ आता है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये ज़बर में तब्दील हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हरफ जर ली को मुत्तसिल ज़मीर के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये ला में बदल जाता है, तो उसके ऊपर ज़बर आ जाएगी। अब ये भी एक बहुत मतलब छोटा सा नुक्ता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि हरफ जर ली जो है वो हमेशा ज़ेर के साथ आता है, लेकिन जब भी ये अटैच्ड प्रोनाउंस यानी मुत्तसिल दमायर के साथ आएगा तो फिर ये ज़ेर से ज़बर में तब्दील हो जाएगा। जैसे ये बन गया लहू, तो ये अब लीहू की बजाय लहू बन गया, तो ये जेर की बजाय यहाँ पे इस पे जबर आ गई, तो ये लहू बन गया। इसी तरह से लहा और इसी तरह से लका। अब ये जितने भी आपके दमायर हैं जो मुत्तसिल दमायर हैं, अटैच्ड प्रोनाउन हैं, उन सब के साथ ये ज़बर के साथ आएगा। और एक एक्सेप्शन तो आपको पता है होनी होनी है, और वो कौन सी एक्सेप्शन है, जब ये या अल मुतकल्लिम के साथ आएगा तो फिर वहाँ पे ज़ेर आएगा, तो आप कहेंगे ली। और ये क्यों आया यहाँ पे ज़ेर के साथ, क्योंकि या की रिक्वायरमेंट है जो कि हमने पूरी करनी ही करनी है, और इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इससे पहले ज़ेर ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो हमारे पास 13 अटैच्ड प्रोनाउंस होंगे, जब भी उनके साथ हरफ जर ली आएगा तो ये ज़बर में तब्दील होके ला बन जाएगा। जैसे लहू, लहा, लका, और इसी तरह से इंशाल्लाह जैसे जैसे हम अटैच्ड प्रोनाउन सीखते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। इसी तरह से दूसरा इस्तेमाल भी आप देख लीजिए कि जो हरफ जर ली है, या तो ये ब्लड रिलेशंस के साथ आता है जो हमारे खूनी रिश्ते होते हैं, या ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी आता है जिस्म के अज़ा के साथ। इसी तरह से किसी चीज़ के भी पार्ट्स के साथ आ सकता है, जैसे गाड़ी के पहिए उसके साथ भी आ सकता है। तो आप कहते हैं ली अखुन, मेरा एक भाई है। अब आप यहाँ पे इंदी नहीं इस्तेमाल कर सकते, अभी आपको यूज़ करना होगा ली अखुन, क्योंकि अखुन जो है वो आपका रिश्तेदार है, सगा भाई है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ली अखुन। अब ली अखुन में अगर आप देखें तो ये कौन सा जुमला है, जल्दी से मुझे बताइए। ली अखुन कौन सा जुमला है, ये जुमला फेलिया है या जुमला इस्मिया है? ज़ाहिर बात इसमें फेल तो है नहीं, तो ये जुमला इस्मिया होगा। जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा एक ख़बर है। अब यहाँ पे मुब्तदा कहाँ पे और ख़बर कहाँ पे है, जी जल्दी से बताइए। जार मजरूर आपको पता है कि ये मुब्तदा नहीं बन सकता, तो जार मजरूर ख़बर ही रहेगा और अखुन जो है ये मुब्तदा बन जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जब भी जार मजरूर मुक़द्दम हो जाएगा, यानी जब ये मुब्तदा की जगह पे आ जाएगा, तो उसके बाद आम तौर पे जो इसम आता है वो नकिरा आता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए ली अखुन, और अब यहाँ पे फर्दर रेफरेंसेस के लिए कह सकते हैं कि ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। आप वाहिदुन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो फिर भी ये काफ़ी है, ली अखुन मेरा एक भाई है। इसी तरह से आप कहते हैं ली अनफुन व फमन, मेरा एक नाक और मुंह है। इसी तरह से आप देखिए ली जार मजरूर खबर मुकद्दम और अनफन व फमन मुब्तदा मुअख्खर, और देखिए कि यहाँ पे भी अनफन और फमन के ऊपर तनवीन है और ये नकीरा है। और इसकी वजह यह है कि जब भी जार मजरूर मुकद्दम हो जाए तो मुब्तदा आम तौर पे, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन आम तौर पे नकीरा ही आता है।
اب یہاں پہ آپ کی معلومات میں انشاءاللہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ لی کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور پڑھیں گے، تو اب لی کے بارے میں دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب یہ اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ آئے گا تو یہ زبر میں تبدیل ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اسے بلڈ ریلیشنز کے لیے اور باڈی پارٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی چیزوں کے پارٹس کے لیے بھی، جیسے گاڑی کے پہیے اور اسی طرح سے اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن میجورٹی یعنی عام طور خاص طور پہ یہ رشتوں اور جسم کے اعضاء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ محمد، محمد، نعم، جی ہاں، لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اخن کافی ہے، لیکن اگر آپ فردر ایمفیسس کے لیے واحد ایڈ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک ہی بھائی ہے۔ لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے۔ اسم مضاف، ہو مضاف الیہ، اور یہ مبتدا بن جائے گا، اور اسامہ تو خبر بن جائے گا، اور یہ ہو ریفرز ٹو اخن۔ یہ ہم نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اٹیچڈ پروناؤن یوز کریں گے، جب بھی، ہمیشہ، تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ناؤن یا کوئی نہ کوئی چیز یا شخص ہونا ضروری ہے جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ الذی سے پہلے ناؤن کا آنا ضروری ہے، اسی طرح سے جو بھی آپ اٹیچڈ پروناؤن استعمال کریں گے اس سے پہلے ناؤن کا آنا ضروری ہے۔ ایک دو ایکسیپشنز ہیں، انشاءاللہ وہ ہم جب آگے جائیں گے تو پڑھیں گے۔ اسمہ اسامہ، تو اس کا نام اسامہ ہے۔ وہو معیہ، اور وہ میرے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مع ظرف ہے، اور یا جو ہے المتکلم، جو کہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کہنے کے لیے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ ہونا ہم نے پڑھا ہے، ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، وہ یہاں میرے ساتھ ہے۔ فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں، وہ میرے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں ہے۔ واو یہ جو حرف ہے یہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دو جملوں کو، اور دو سے زیادہ کو بھی جوڑ سکتا ہے۔ ہوا مبتدا ہو جائے گا، اور مائیہ ہونا فی المدینۃ المنورہ، مائیہ جو ہے یہ خبر ہو جائے گا۔ ہونا ایک ظرف ہے جو کہ اضافی ہے یہاں پہ، جو کہ جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور فی المدینۃ المنورہ جار مجرور بن جائے گا۔ ولی اخت واحدۃ، اور میری ایک بہن بھی ہے۔ نمبر جب آپ بات کرتے ہیں نا، ایک نمبر کی بات کریں گے تو نمبر 1 جو ہے اور نمبر 2، فی الحال فوکس اور نمبر 1 ہمیشہ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز آئے گی تو یہ موصوف صفت کے طور پہ استعمال ہوگا۔ جیسے اخن ہے تو واحد، اور اختن ہے تو واحدتن۔ کیوں؟ کیونکہ موصوف اور صفت جو ہوتے ہیں یہ چاروں اسم کی حالتوں میں برابر ہوتے ہیں۔ تو اخن مذکر ہے تو ہم اس کے لیے واحدن استعمال کریں گے، اور اختن مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم واحدتن استعمال کریں گے۔ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ اب مجھے جلدی سے بتائیے کہ یہ ہا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جی جلدی سے بتائیے۔ اسمہا زینب زینب کے لیے استعمال ہوا ہے؟ نہیں، اٹس اے مسٹیک۔ جی، یہ اس ناؤن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس سے پہلے آیا ہو، تو یہ اختن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جی ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ تو یہ تھوڑی سی مطلب ہوتی ہے شروع میں، جب ہم اسپیشلی جب ہم متصل ضمائر اٹیچڈ پروناؤن سیکھتے ہیں تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ آگے جب آپ فردر بڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آسان ہوتا جائے گا۔ تو میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ ہاں یا کوئی بھی اٹیچڈ پروناؤن ہوگا تو وہ اس ناؤن کے لیے آئے گا جو اس سے پہلے ہوگا، تو اختن کے لیے آیا ہے۔ وہی یا فی العراقی، اور یہ عراق میں ہے، یعنی وہ عراق میں ہے۔ مع زوجہا، اپنے میاں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ زوجہا مہندسن، اس کا میاں انجینئر ہے یا اس کا ہسبینڈ انجینئر ہے۔ اب یہاں پہ زوج جو ہے یہ مجرور ہے، اور یہاں پہ زوج جو ہے یہ مرفوع ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ مجرور کیوں ہے اور یہاں پہ مرفوع کیوں ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ یہاں پہ یہ مجرور ہے مع کی وجہ سے، مع جو ہے وہ اسپیشل مضاف ہے، اور اس کے بعد یہ مضاف الیہ آئے گا۔ اور یہاں پہ زوجو ہا مرفوع اس لیے ہے کیونکہ یہ زوج جو ہے مبتدا ہے، اور زوجو ہا جو ہا ریفرز ٹو دا سسٹر، اور مہندس خبر ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ مرفوع ہے۔ اب یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ آپ کو اب آنی چاہیے، اور یہ چیزیں آپ نے نوٹ بھی کرنی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ظرف مکان کی تو ہم نے دو سیکھ لی ہیں، ہونا سیکھ لی ہے اور ہونا کا سیکھ لی ہے۔ جب آپ بات کریں گے ہونا اور ہونا کا کی بات کریں گے تو یہ ہو جائے گا جسے کہتے ہیں الفصحى یا ماڈرن سٹینڈرڈ عربک۔ ماڈرن سٹینڈرڈ عربک میں
ہونا اور ہونا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ہونا اور ہونا کا استعمال نہیں ہوئے، بلکہ قرآن مجید میں ہا ہونا اور ہونالے کا استعمال ہوئے ہیں۔ معنی تقریباً ایک ہوگا، یعنی ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، اور ہا ہونا کا مطلب بھی ہوگا یہاں، اور ہونا کا مطلب ہے وہاں، اور ہونالے کا مطلب بھی ہوگا وہاں۔ لیکن قرآن مجید میں ہا ہونا اور ہونالے کا استعمال ہوئے۔ ہونالے کا دعا زکریہ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اب آپ کے سامنے ہا ہونا کی ایگزامپل بھی آ گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہا ہونا قاعدون، ہا ہونا قاعدون۔ تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہا ہونا استعمال ہوا ہے، اور اس کا اب ترجمہ بھی دیکھیں، پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ جالسون کا مطلب ہوتا ہے جالس بھی بیٹھنے والا ہوتا ہے نا، جالسون مطلب جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، لیکن قاعدون کے پکے جڑ کے بیٹھ گئے ہیں، ہم نے یہاں سے ہلنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا فرق ہے جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آگے فردر جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی، لیکن جیسے ہم نے تو جالس یجلس پڑھا ہے نا، کہ جالس کا مطلب ہے بیٹھا ہوا، تو میں بھی جالس ہوں، اور اگر آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی جالس ہیں۔ لیکن اگر آپ قاعدون کی بات کریں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ جو ہے وہ لوگ جو وہاں پہ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہل رہے۔ عندک سیارتن یا اخی، کیا آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اے میرے بھائی؟ اخی میرے بھائی، یا اخ ہوگا اے بھائی، لیکن جب آپ کہیں گے یا اخی تو ہوگا میرے بھائی۔ میرے بھائی کیوں؟ کیونکہ اخ پلس یا المتکلم، تو آپ کو پتا کہ یا المتکلم کا مطلب ہوتا ہے میرے۔ اے میرے بھائی کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ محمد لا ما عندی سیارتن، یہ ما اب آپ کے سامنے آ گیا، یہ ہے ما النافیہ جو کہ نیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ما عندی سیارتن، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اوکے تھینک یو۔ عندی دراجتن، میرے پاس ایک بائسیکل ہے یا سائیکل ہے۔ حمزہ تو عندہ سیارتن، حمزہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے، اور یہ عندہ ریفرز ٹو ہو، یعنی ریفرز ٹو حمزہ۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے پاس کار نہیں ہے، میرے پاس ایک سائیکل ہے، حمزہ کے پاس گاڑی ہے یا کار ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب آپ چیزوں کی ملکیت کی بات کریں گے، یہ آپ کے سامنے انفارمیشن آ بھی جاتی ہے کہ عندہ اور لی میں فرق کیا ہے۔ تو لی میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ لی جو ہے یہ جسم کے اعضاء اور رشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں لی اخن، میرا ایک بھائی ہے۔ لیکن جب آپ چیزوں کی ملکیت کی بات کریں گے تو پھر آپ کہیں گے عندہ۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں عندی سیارتن جدیدتن، میرے پاس نئی گاڑی ہے، تو چیزوں کی ملکیت کے لیے عندہ استعمال ہوتا ہے۔ اور عندہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ظرف ہے، اور یہ اسپیشل مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ عندی میں اس لیے چینج ہو گیا ہے کیونکہ یا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے، تو اس لیے یہ زبر یہاں سے زیر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گی، تو یہ بھی ایک فرق ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے یہاں پہ۔ اب ماں کی آپ کے سامنے دو اقسام آ گئی ہیں، ماں کی بہت ساری اقسام ہیں، اس لیے آپ نے ایک لسٹ بنا لیں علیحدہ سے، اور اس میں لکھتے جائیں کہ کون کون سی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ایک ہم نے ماں الاستفہامیہ پڑھ لی ہے جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ اور پھر دوسرا آپ کے پاس آ گیا ماں النافیہ جو کہ آج آپ نے سیکھ لی ہے، ماں عندی سیارتن، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو یہ نیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ استفہام کے لیے یعنی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمارینو، اب لیسن ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ تمارینو کے اوپر پیش نہیں کیوں نہیں ہے، سوری تنوین کیوں نہیں ہے، اور آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لفظ میں نے کیوں لکھا ہے۔ جی جلدی سے بتائیے کہ یہ لفظ میں نے کیوں لکھا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تنوین یعنی دو پیش کیوں نہیں ہے، یہ تمارینن کیوں نہیں ہے۔ جی ویری گڈ۔ تو یہ چونکہ نہیں مبنی نہیں ہے، یہ غیر منصرف، مبنی اور غیر منصرف میں فرق ہوتا ہے، یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی۔ جی، اور یہ پیٹرن ہے مفاعیلو کا، جی بالکل وزن ہے، اور یہ جو بھی لفظ مفاعیلو کے وزن پہ آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا، یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اب آپ نے آنے والے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اب یہ
آپ اپنے بارے میں بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ نے سبق میں اس کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ سبق میں بھی جو کچھ ہے وہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ یہ اب سارے کے سارے سوالوں کے جواب اپنے بارے میں دیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی پوچھے مسمو کا، عام طور پہ ویسے ٹو بی آنےسٹ عامیہ میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ما اسمو کا، عام طور پہ یہ مسمو کا نہیں کہتے کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، اور ہم نے عربی سیکھنی ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اس لیے ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہمیں اسے مسموکہ کے طور پہ ہی پڑھے۔ مسموکہ آپ کا کیا نام ہے؟ جیسے میرا نام محمد ہے تو میں کہوں گا اسمی محمد، اسی طرح سے آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ اسمی یاسر یا اسمی آمنۃ یا اسمی زینب، جو بھی آپ کا نام ہے۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ اب آپ نے اپنے اپنے ملکوں کے نام لکھنے ہیں۔ فار ایگزامپل انا من پاکستان، اور یہاں پہ جو آپ جو ہمارے پاس شیخ صاحب نے دیا ہے وہ ہے انا من الیمنی، میں یمن سے ہوں۔ اب یمن بھی ایک ایسا کنٹری ہے جس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، تو ہم نے الصین سیکھ لی ہے، الیابان سیکھ لی ہے، الیمن سیکھ لی ہے، الفلپین شاید وہ بھی سیکھا تھا ہم نے، اس میں بھی اس کے ساتھ بھی ال لگتا ہے۔ معلوماتوں کا آپ کی زبان کون سی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی لغتی الاردیۃ، لغتی الانجلیزیۃ، لغتی العربیۃ۔ اب جو بھی آپ کی زبان ہے وہاں پہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اینا ابو کا، آپ کے والد صاحب کہاں پہ ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں ابھی فی العمل، میرے باپ جو ہیں وہ والد صاحب کام پہ ہیں۔ ابھی فی الہند، ابھی فی پاکستان، پاکستان کے ساتھ ال بھی آتا ہے اور ال کے بغیر بھی آتا ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابھی فی الیمن، ابھی فی سعودیہ، جہاں بھی ہیں اب ان کے بارے میں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، یعنی میرے والد صاحب۔ اس کے بعد اینا امو کا، آپ کی امی کہاں پہ ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیے کا جو ہے وہ ہم صرف مذکر سے پوچھ رہے ہیں، مؤنث سے نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر وہ یمن میں ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امی ایضاً فی الیمنی، اور جہاں کہیں بھی ہیں امی فی البیت، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ الک اخن، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ اخن کا ترجمہ یہاں پہ کوئی بھائی ہوگا کیونکہ نکرہ ہے، تو آپ کہتے ہیں نعم لی اخن واحد، جی میرا ایک بھائی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں نعم لی اخن، میرا ایک بھائی ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے لا تو پھر آپ کہیں گے لا ما لی اخن، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ الا کا اختن، کیا آپ کی بہن ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم لی اختن واحدتن، یہ آپ نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ جب اختن کی بات کریں گے تو واحدتن، کیونکہ یہ موصوف صفت ہے، اور جب اخن کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے واحدن۔ آئندہ کا سیارتن، اب یہ چونکہ رشتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو رشتوں کے لیے انفیکٹ یہ رشتے ہیں تو رشتوں کے لیے ہم نے کیا یوز کرنا ہے؟ ہم نے یوز کرنا ہے لا، حرف جر لا۔ اور جب آپ چیزوں کی بات کریں گے تو اب چیزوں کے لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ آئندہ۔ آئندہ کا سیارتن، کیا آپ کے پاس ایک گاڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں لا ما عندی سیارتن، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی لا کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں، نام کی پریکٹس ہو گئی، تھوڑی سی لا کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب لا کے بعد نام نہیں آئے گا، پر لا کے بعد ما آئے گا، یعنی نو آئی ڈونٹ ہیو اے کار۔ تو اسی طرح سے آپ یہاں کہیں گے لا ما عندی سیارتن، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ آئندہ کا دراجتن، کیا آپ کے پاس ایک بائسیکل ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں نعم عندی دراجتن، جی میرے پاس ایک بائسیکل ہے۔ آئندہ کا قلمن، کیا آپ کے پاس پین ہے؟ نعم عندی قلمن، آپ کہہ سکتے ہیں جی میرے پاس پین ہے۔ آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آئندہ کا قلمن، لا ما عندی، نعم عندی قلمن، جی میرے پاس ایک پین ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں آئندہ کا قلمن، کیا آپ کے پاس ایک پین ہے؟ آپ کہتے ہیں نعم عندی قلمن، میرے پاس ایک پین ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کہیں کہ آئندہ کا دفترن، تو آپ کہیں گے نعم یا لا، جو بھی آپ جواب دینا چاہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کہتے ہیں لا ما عندی دفترن۔ اب آپ سے ایک کوشچن میں پوچھوں گا کہ یہاں پہ قلمن قلمن دفترن دفترن مرفوع کیوں ہے؟ مرفوع کیوں ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ جی نہیں، ڈیفالٹ تو نہیں ہوا ہے، ڈیفالٹ کیسے ہوگا؟ یہ ڈیفالٹ والی بات تو پرانی ہو گئی ہے نا۔ یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ جب ہم ایک جب ہم ایک لفظ کی بات کریں گے نا، ایک ورڈ کی علیحدے کی بات کریں گے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے بائی ڈیفالٹ۔ لیکن جب ایک مکمل جملہ ہے تو مکمل جملہ میں بائی ڈیفالٹ نہیں کہہ سکتے پھر ہم۔
بہت ہی سمپل سی بات ہے، یعنی یہ ایک جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہوگا، ایک خبر ہوگا. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ مبتدا نہیں بن سکتے. آئندہ جو ہے، میں نے 100 دفعہ عرض کیا کہ آئندہ جو ہے یہ ظرف ہے، تو ظرف کے ساتھ جب آپ اٹیچڈ پروناؤن لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ظرف پلس مضاف الیہ. ظرف پلس مضاف الیہ پلس جار مجرور جیسے لی ہے، یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، یہ خبر بنیں گے. however ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہ جملے کے شروع میں آ جاتے ہیں، تو یہ مبتدا بن جائیں گے اور ان کے بعد جو ہے وہ خبر آئے گی. اور عام طور پہ ظرف اور جار مجرور کے بعد خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ کہ اب کلیئر ہے. اب کائنڈلی ایسے تو نہ کریں کہ ہر ناؤن جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتا جائے گا. I'm sorry if I'm being little bit like angry، لیکن یہ ہے کہ اب یہ چیز ہے کہ آپ کو ان چیزوں پہ تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. ابو کا تاجرن، کیا آپ کا باپ جو ہے وہ تاجر ہے؟ ابو کا مضاف مضاف الیہ مبتدا، تاجر خبر، حمزۃ الاستفہام. اب آپ جو بھی جواب دینا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں لا ہوا مہندسن، نہیں وہ ایک انجینئر ہے. من این محمد، محمد کہاں سے ہے؟ من این جار مجرور ہو جائے گا. اب یہاں پہ بھی یاد رکھیے من حرف جر، این مجرور، اور این جو ہے یہ حرف استفہام بھی ہے، جو کہ ایک اسم الاستفہام ہے جو کہ ظرف بھی ہے اور یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. من این محمد، محمد کہاں سے ہے؟ ہوا من الہند، وہ انڈیا سے ہے. ما لغتہ، اس کی زبان کون سی ہے؟ یہ ہو ریفرز ٹو محمد. اب جو بھی اس کی زبان ہے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں لغتہ الاردیۃ، اس کی زبان اردو ہے. زبانیں چونکہ ساری معرفہ ہوتی ہیں تو اس لیے ال کے ساتھ آتی ہیں. اینا ابوہ، اب اینا میں اینا ظرف ہے، ظرف کبھی بھی مبتدا نہیں بنے گا، یہ خبر ہے. اور ابوہ جو ہے یہ مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ. اینا ابوہ، اس کا باپ کہاں پہ ہے؟ ابوہ فی الکویت وہو طبیب شہیر، اس کا باپ کویت میں ہے اور وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے. ابوہ فی الکویت وہو طبیب مشہور، وہ ایک، اور شہیر، شہیر اور مشہور دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ایک مشہور تاجر ہے. مشہور بھی عربی کا ہی لفظ ہے. این امہ، اس کی ماں کدھر ہے یا کہاں پہ ہے؟ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امہ ایضا فی الکویت، وہ بھی کویت میں ہے. اب ڈپینڈز، یعنی جہاں کہیں بھی ہے. اب اس کے بارے میں ایضا آپ کو پتا ہے کہ ظرف ہے اور امہ مضاف مضاف الیہ ہے اور فی الکویت جار مجرور ہے. من این حمزہ، تو حمزہ کہاں سے ہے؟ جی حمزہ کے بارے میں میرے خیال میں ہم نے پڑھا تھا، ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے ہے. ما لغتہ، اس کی زبان کون سی ہے؟ تو ظاہری بات ہے اگر وہ جاپان سے ہے تو اس کی زبان کیا ہوگی؟ جاپنیز. تو ہم کہیں گے لغتہ الیابانیۃ، اس کی زبان جاپنیز ہے یعنی جاپانی ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں این ابوہ، اس کا باپ کہاں پہ ہے؟ ہوا جہاں بھی ہے، لیٹس سے کہ ہوا یا ابوہ فی الیابانی، اس کا باپ جاپان میں ہے. تو ہم ابوہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہوا بھی کہہ سکتے ہیں. این زینب، زینب کہاں پہ ہے؟ ہیا فی العراقی، یہ عراق میں ہے. اور این زوجہا، اس کا ہسبینڈ کہاں پہ ہے؟ تو وہ بھی عراق میں ہی ہے، تو ہم کہیں گے ہوا ایضا فی العراقی، وہ بھی عراق میں ہے. اس کے بعد زوجہا مدرسن، کیا اس کا ہسبینڈ مدرس ہے؟ تو میں نے آپ کو جواب پہلے ہی دے دیا، لا زوجہا مہندسن، نہیں اس کا میاں یا اس کا ہسبینڈ انجینئر ہے. الحمدللہ کافی لمبی ایکسرسائز تھی اور بہت سارے کوسچنز تھے. کچھ کوسچنز ٹیکسٹ بیسڈ تھے اور کچھ کوسچنز ایسے ہیں جو کہ آپ کے متعلق ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح سے یہ پریکٹس کرتے ہیں. دا مینس پٹ، دا اچھا یہ اینڈنگ ساکن اس لیے کیونکہ یہ فعل الامر ہے اور فعل الامر کی اینڈنگ ساکن ہوتی ہے. دا فی الفراغی فی ما یلی الضمیر، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خالی جگہیں جو پر کرنی ہے کون سے ضمائر کے ساتھ؟ ہو کے ساتھ اور ہا کے ساتھ. اب جلدی سے مجھے بتائیے کہ ہو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی ہو جو ہے وہ تھرڈ پرسن
کے لیے اور ہا جو ہے وہ تھرڈ پرسن فیمنن کے لیے اور ہو جو ہے وہ تھرڈ پرسن میسکولین کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں هذه البنت طالبۃ. اب آپ نے یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ هذه البنت مرکب اشاری ہے، یہ مبتدا ہے، اور طالبۃ جو ہے یہ خبر بن جائے گی. هذه البنت طالبۃ، یہ ایک اسٹوڈنٹ، یہ لڑکی یا یہ لڑکی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. اب ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہاں اسمہا زینبو، اس کا نام زینب ہے. اچھا ہاں جو ہے یہ ہم نے استعمال کیا ہے، یہ ہم نے بنت کے لیے استعمال کیا ہے، زینب کے لیے استعمال کیا ہے؟ اسمہا بنت کے لیے، کیونکہ یہ اپنے سے پہلے والے ناؤن کے لیے آتا ہے. محمد طبیب، محمد ایک ڈاکٹر ہے، مبتدا خبر. وابنہ، اور اس کا بیٹا. وابنہ، تو ہم یہاں پہ ہو استعمال کریں گے کیونکہ اٹ ریفرز ٹو محمد. تو وابنہ مہندسن، اس کا بیٹا ایک انجینئر ہے. اب یہ بھی ہمارے لیے مبتدا خبر بن جائیں گے. هذا الرجل، یہ آدمی آپ کا مرکب اشاری ہو گیا، مبتدا ہو گیا. تاجر کبیر مرکب توصیفی ہو گیا اور خبر ہو گیا. هذا الرجل تاجر کبیر. اسمہ ہو، ایکسیلنٹ. اسمہ ہو عبد اللہ، اس کا نام عبد اللہ ہے، مضاف مضاف الیہ، اور یہ بھی ہمارا خبر بن جائے گا. اسمہ ہو مبتدا اور عبد اللہ خبر بن جائے گا. آمنۃ فی الغرفۃ و امو، جلدی سے بتائیے جی. امو، ہاں ویری گڈ. امو ہاں فی المطبخ، آمنہ جو ہے وہ کمرے میں ہے اور اس کی ماں کچن میں ہے. عائشۃ طبیبۃ، عائشۃ طبیبۃ، سوری مبتدا خبر. اور و اخت، ہاں و اختہا احسنتی یا اختہ احسنتی. و اختہا ممرضۃ، اور اس کی بہن جو ہے وہ ایک نرس ہے. خرجہ، جلدی سے بتائیے محمد کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ خرجہ، جی خرجہ محمد، محمد، کیونکہ یہ فاعل ہے. خرجہ فعل ہے اور محمد فاعل ہے. تو میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ فعل کے بعد جب فاعل آتا ہے یعنی کام کرنے والا آتا ہے تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، ہمیشہ مرفوع ہوگا. خرج محمد من الفصل، محمد کلاس روم سے نکلا. وخرج معه زمیل، جی وخرج معه زمیل ہو یا ہا؟ زمیل ہو. اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیے کہ زمیل لام کے اوپر کیا آئے گا؟ لام کے اوپر کیا آئے گا؟ وخرج معه زمیلوہ، زمیلو. کیوں جی؟ کیونکہ یہ ہے ڈوئر، خرجہ کا فاعل ہے، یہ بھی فاعل ہے، اور اس کے اوپر تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. زمیل مبتدا ہو جائے گا اور ہو خبر ہو جائے گا. عربی سیکھتے ہوئے اپنے دماغ کے سارے سے سارے جو ہے نا خانے ان کو اوپن بھی رکھنا ہے اور اٹینٹیو بھی رکھنا ہے. ہاتھی کا مطلب ہوتا ہے برنگ. ہاتھی یہ بھی ایک بہت اسپیشل قسم کا فعل الامر ہے. فعل الامر کے بعد جب ناؤن آئے گا تو وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، رائٹ. ہاتھی خمسۃ اسئلۃ و اجوبۃ. اب اسئلۃ اور اجوبۃ مجرور اس لیے کیونکہ خمسۃ مضاف ہے اور اسئلۃ اور اجوبۃ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. کیوں ہے انشاءاللہ یہ ہم اسی بک کے اینڈ پہ پڑھیں گے. کل کا حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جب ناؤن آئے گا تو وہ مجرور ہوگا. کل مثال الآتی، ہم نے آنے والی جو مثال ہے اس کی بیس پہ سوالوں کے جواب دینے ہیں. عندک قلم، نام عندی قلم. اب اسی طرح سے آپ نے 5 ایگزامپلس دینی ہے، آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل عندک ساعۃ، سیارۃ، عندک دفتر، عندک مندیل، مکتب. اب ماشاء اللہ آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں آلریڈی، ناؤن آپ کے پاس بہت سارے آ گئے ہیں. بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بھائی اور بہن کے ساتھ آئندہ کا نہیں استعمال کریں گے. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ آئندہ کا اختن یا آئندہ کا اخن. ویسے عامیہ میں عام طور پہ جو ہے وہ آئندہ کا ہی استعمال کرتے ہیں، لکا کوئی نہیں استعمال کرتا. لیکن ہمارا پرپس جو ہے وہ صحیح عربک سیکھنا ہے، تو عام عامیہ میں اب یہاں پہ بات کریں گے تو ہر کوئی آئندہ کا ہی کہے گا کہ آئندہ کا اخن، آئندہ کا اختن. لیکن عام جو ہماری عربک جو ہم نے سیکھی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لکا کہیں گے، الا کا اختن یا الا کا اخن. تو میرے پاس یہ آپ کے پاس جواب ہیں جی.
आइंदा का सातुन, नाम इंदी सातुन। अब आपने ये जवाब देने हैं नाम के साथ। आइंदा का सयारतुन, नाम इंदी सयारतुन। इसी तरह से आइंदा का दफ्तरुन जदीदुन, नाम इंदी दफ्तरुन जदीदुन। और इसी तरह से आइंदा का मिंदीलुन, नाम इंदी मिंदीलुन। और आइंदा का मकतबुन, क्या आपके पास एक डेस्क है? नाम इंदी मकतबुन, जी मेरे पास एक डेस्क है। अब यहाँ पे आपको मैंने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दे दी है। ये मैंने आपको एक टेबल दे दी है जो कि इंशाअल्लाह आपकी अरबिक लर्निंग के एक्सपीरियंस को टोटली एंड कम्प्लीटली इंशाल्लाह चेंज कर देगा। आपकी मुकम्मल मुकम्मल तौर पे जो अरबिक सीखने का एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह वो तब्दील हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा में बैठ के आपने याद करना है। ये टेबल आपके पास आ गया है और ये टेबल इंशाल्लाह आपके लिए, जैसे मैंने कहा है कि रीढ़ की हड्डी के तौर पे है। सारे जितने भी फ़ेल हम सीखेंगे, अफ़आल के लिए भी यही टेबल इस्तेमाल होगा, दमायर के लिए भी यही टेबल इस्तेमाल होगा, चाहे वो दमायर मतलब मुत्तसिल हों या मुनफसिल हों, डिटैच्ड हों या अटैच्ड हों, सब के लिए यही वाला जो है वो टेबल इस्तेमाल होगा। अब इस टेबल को आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है इंशाल्लाह। अरबिक का ये ख़ास उसलूब है कि अरबिक में चाहे फ़ेल हो, चाहे दमायर हों, वो हमेशा थर्ड पर्सन से ही शुरू होते हैं, गाइब से ही शुरू होते हैं। अरबी हमेशा मतलब फ़ेल हो या दमायर हो, वो हमेशा थर्ड पर्सन से ही शुरू होते हैं। थर्ड पर्सन हम कहेंगे इंग्लिश में, और अरबिक में और उर्दू में हम कहेंगे अल-गाइबु। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारे पास मुज़क्कर है और मुअन्नस है। अब आपने देखिए कि क्या करना है कि इस टेबल को बेस्ड ऑन द लेसन्स इसको बस आपने फिल करते जाना है। ये मैं इंशाल्लाह सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारा जो गूगल ड्राइव है उसमें शेयर कर दूंगा। आप इसको डाउनलोड कर लें, चाहे इसका प्रिंट आउट निकाल लें, और अब आपने इसको मुकम्मल अपने हाथों से करते जाना है। मुत्तसिल दमायर की जब बात करेंगे तो हमने उसमें मुज़क्कर में हुआ भी सीख लिया है और हमने हिया भी सीख लिया है। हुआ मुज़क्कर के लिए और हिया मुअन्नस के लिए, वाहिद के लिए और गाइब के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमने सेकंड पर्सन की जब बात करते हैं तो मुखातब कहा जाता है, उसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों होंगे। तो हमने अंता भी सीख लिया है। और इसी तरह से फर्स्ट पर्सन की जब बात करते हैं मुतकल्लिम की, तो उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अना इस्तेमाल होता है। अगले लेसन में सेम चार्ट इंशाल्लाह मैं आपको सेम टेबल जो है वो अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ दूंगा। तो आपने एक काम करना है कि आपने पहले डिटैच्ड प्रोनाउंस का एक चार्ट बना लेना है और फिर उसके बाद एक अटैच्ड प्रोनाउंस का एक चार्ट बना लेना है। बनाना कैसे है, जैसे जैसे हम सबक में सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपने इसको फिल करते जाना है। आपको एक दफ़ा में बैठ के रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको चार्ट तो याद हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप उसको सही से इस्तेमाल ना करें। तो उसको सही से इस्तेमाल करने का तरीका ये है, जैसे हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम उसे मतलब एक्सरसाइजेज में भी इस्तेमाल करेंगे, लेसन की टेक्स्ट में भी इस्तेमाल करेंगे, और फिर अलहदा से एक अपना टेबल भी बना लेंगे और टेबल याद भी कर लेंगे। याद करने में कोई वो मतलब मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि हमें इस्तेमाल करना भी आता हो। तो ये इंशाल्लाह आपने अब खुद से मुकम्मल करना है। जो जो आगे बढ़ते जाएंगे ये आपका खुद ब खुद से इंशाल्लाह कंप्लीट होता जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।